बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। पहलगाम के वाक़े को तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, मगर आज भी इस वाक़े के हवाले से दोनों मुल्कों की जो फ़ज़ा है उसमें तनाव है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। और इस वाक़े के बाद या उसकी कॉन्टीन्यूटी में या उसके सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त जब इंडिया ने ये कहा था कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, और अब ये सूरत हाल है कि उसने दरिया चनाब का पानी बंद किया है, रोका है पानी, और पानी के अंदर ख़ासी मिकदार में कमी वाक़ई हुई है। और इसके अलावा जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं उनमें ये है कि पाकिस्तान जो है इस मामले को सलामती कौंसिल में ले गया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो कमेटी है उसका इजलास हुआ। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पेश किया कि पाकिस्तान का इस फ़ाल्स फ्लैग इंसिडेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की कि हम इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात में ताउन करेंगे। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाहे कोई कमीशन बनाएं जो भी इसकी तहक़ीक़ात करे। इन सारे वाक़यात की दौड़ में एक चीज़ ये भी थी, एक ख़दशा ये भी था कि अब पाकिस्तान के अंदर कुछ यानी दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पे जिस तरह से हम देखते हैं, और हमारे पास एविडेंस भी बाकायदा मौजूद है कि जो भारत है वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान के अंदर BLA है और बाकी जो दीगर दहशतगर्दी के गिरोह है उनको सपोर्ट करता है। और अभी जो वाक़या पेश आया है उसमें BLA के कुछ लोगों ने जो है वो हमारे सिक्योरिटी एहलकार थे, उनकी गाड़ी के ऊपर एक दस्ती बम हमला किया है, जिसके नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। इसी मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब, और इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि चेयरमैन हैं जवानान पाकिस्तान के, और इसके अलावा डॉक्टर ताहिर हिजाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब मोहम्मद अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ वही हुआ जिसका ख़दशा था कि भारत ने जो है वो BLA को इस्तेमाल करते हुए हमारी सिक्योरिटी एहलकारों की एक गाड़ी थी जो कि वहाँ पे पेट्रोल कर रही थी, उसके ऊपर अटैक किया। उसके नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। तो ये एक तरह से उसकी बुज़दिलाना हरकत, जिसके मुतालिक हम पहले ही ख़दशात का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो फोकस है उसकी तरफ से हट के उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है और उसके जो अंदरूनी मामलात हैं उनकी तरफ हो जाए। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच शेख साहब। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। स्काइप ना होने की वजह से फ़ोन पे बातचीत होगी, इसमें अगर कोई इंटरप्शन हो जाए तो उसके लिए पेशगी माजरत करूँगा। जैसा कि इस वाक़े के बाद हमें लग रहा था कि हिंदुस्तान के पास जो हैं वो दिन ब दिन चॉइसेस कम होते जा रहे थे, और इन चॉइसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो अपनी रेड लाइन ले की थी उनकी वजह से हिंदुस्तान के लिए कोई फेस सेविंग फार्मूला भी ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्पेशली आर्मी, हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम उनको फेस करेंगे। लेकिन जो खदशा आपने जाहिर किया अपने सवाल के अंदर, वो खदशा जो है वो दो तरह से जाहिर होना शुरू हो चुका हुआ है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुश्मन जो है वो अपनी साजिशों को जारी रखते हुए हमारे जो सॉफ्ट अंडर वैली है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हो जाएगा, और वो आज से नजर आना शुरू हो चुका है। दूसरे नंबर पे ये है कि दुश्मन ने इंडस वाटर ट्रीटी को ना सिर्फ सस्पेंड किया है बल्कि अभी है, बल्कि उन्होंने ये भी कर दिया है कि हमारा जो चनाब का दरिया है उसके अंदर पानी में वाज़े कमी आना शुरू हो गई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि जब जब टाइम जो टाइम गुजरता रहेगा, इंडिया के पास जो है वो ऑप्शन जो है वो कम से कम होती जाएंगी, तो हमारे यहाँ ये टेररिज्म के जो मसाइल हैं ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आर्म फोर्सेस जो हैं उनको भी पेशगी अंदाज़ा भी है और तैयारी भी है, इंशाल्लाह इसको देख सकेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि ये एक एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है जिसको फेस कर लिया जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान जी प्लीज़।
جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے تو آپ عبداللہ صاحب سے بات کر لیں تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا. جی آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. جی عبداللہ صاحب، پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل میں لے گیا ہے اس معاملے کو، جو پہلگام فالس فلیگ تھا، اور وہاں جا کے پاکستان نے نہ صرف آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے بلکہ اس کے جو ارکان تھے ان کو بتلایا ہے کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس انسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی اہمیت ہے اس اجلاس کی اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سلامتی کونسل کے اندر معاملہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان صرف جو دفاعی سائیڈ کے اوپر، جو کہ ہم عسکری سائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں، بلکہ ہم جو ایک ڈپلومیٹک سائیڈ ہے اس کا بھی ہم پوری طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے موجودہ صورتحال کے اندر کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک اس ٹائم پہ سپورٹ آ رہی ہے، اور اس کی دو بڑی بنیادی وجہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو مدافعت کی پالیسی ہے اس کو اپنا لیا ہے بجائے دفاع کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات جو ہے وہ نیوکلیئر تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی صورت کے اندر، یعنی کہ پاکستان کسی صورت بھارت کو اس ٹائم پہ فیس سیونگ یا جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک اپنا غصہ ٹھنڈا کر لینے کا موقع نہیں دے رہا، جو کہ ہم نے بڑا باضابطہ میرے خیال میں آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے متعلق دے چکے ہیں. لیکن جو اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ صرف کیا یہ اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ اور اس کو نیوکلیئر تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ پہنچے گی. اگر یہ پاکستان کیونکہ ظاہر ہے جو بھارت کے مقابلے میں 10 گنا جو ہے وہ وسائل میں ہر طریقے سے کمی میں ہے، خطے کے رقبے کے لحاظ سے بھی، دفاعی لحاظ سے بھی، لیکن نیوکلیئر ہمیں ہم پلہ بناتا ہے. اس لیے اگر بھارت جو ہے کوئی اس قسم کا ایڈونچرزم کرے گا تو بات تو نیوکلیئر پہ پہنچے گی. لیکن نیوکلیئر کیا صرف پھر بھارت تک رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک اور بھی ملک مشرق کے وسطی میں بیٹھا ہوا ہے جس کو پاکستان سے خطرہ ہے، جس کے علل اعلان انہوں نے بولا ہوا ہے کہ ہمیں 2 ملکوں سے خطرہ ہے. ابھی آپ کو نے سنا ہوگا کہ بنجامن نیتن یاہو نے کیا بولا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ ایران سے خطرہ ہے اور ایک جو ہے وہ ہمیں نمبر 2 تھریٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو وہ آپ بے شک نہ مانیں، آپ بے شک نہ کہیں، آپ کی شاید ٹارگیٹ پر یہ لسٹ میں وہ نہ ہوں، لیکن ان کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کیا چیز ہیں. اس لیے پہلی بات تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی نوبت دنیا کو آنے دینی چاہیے. لیکن دیکھیں رمضان صاحب، اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چلیں وقتی طور پر جنگ کے بادل چھٹ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ تو جنگ اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ آپ پہ کھڑی ہوگی، کیونکہ پانی اگر آپ کا روکا جائے گا، جس کو ہم نے ایک سٹیٹڈ پالیسی کے طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ایکٹ آف وار ہوگا، تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات جو ہماری ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، 2 سال کی قیادت پاکستان کے پاس ہے سلامتی کونسل کی، تو پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے. پاکستان ایک پراپر کیس بلڈ کرے، ایک دفعہ نہیں، اگر 50 دفعہ بھی اس کو سلامتی کونسل میں ٹھیک. جانا پڑے تو جائے اور ثبوت اور شواہد پیش کرے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انکوائری کے لیے پیش کر دیا ہے. دیکھیں نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے نہیں کرنا چاہتا تو کسی بھی انٹرنیشنل فورم سے انکوائری کروا لیں، ہم ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل بھی صحیح تیار ہے ہیں. عبداللہ یہ صاحب. بات ٹھیک ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے بہت جو ہے وہ تقویت فراہم کری. آپ فرمائیے. سوری. ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی ٹھیک ہے. محمد افضل صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جب بھی کوئی اس طرح کا فالس فلیگ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو کمند ہے، اس کی تار جو ہے وہ سنتاس کے معاہدے کی معطلی کے اوپر آگے ٹوٹتی ہے، اور انڈیا اس حوالے سے ہمیں کہتا ہے کہ جی میں اس معاہدے کو ختم کر دوں گا، اور اب اس نے یک طرفہ طور پہ ختم بھی کر دیا اور اس کے اوپر عمل بھی باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا، جس طرح سے ہم سب نے نوٹس کیا اور ہمارے متعلقہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ جی دریائے چناب کا پانی جو ہے وہ روک لیا گیا ہے. تو کیا سنتاس کے معاہدے کا اس طرح سے معطل ہونا اور پھر اپنے طور پہ اس کا پانی روک لینا، کیا انڈیا جو ہے اس طرح سے کر سکتا ہے؟ شیخ صاحب، جہاں تک معاہدے کے اوپر عمل نہ کرنے کا تعلق ہے تو لیگلی، مورلی اور بائے لیٹرلی انڈیا اس کے اوپر یہ ایسا نہیں کر سکتا.
اور پاکستان جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو پاکستان کو تھوڑا نقصان ہی ہوا تھا. ایز اے لوور ریپیرین جو انٹرنیشنل لا ہے وہ پاکستان کو زیادہ حقوق دیتا ہے, اور بائے لیٹرل ٹریٹی کے تحت ہمیں تھوڑے سے حقوق کم مل گئے تھے, اور ہمیں تقریباً آدھے دریا اس وقت ملے تھے. انڈیا کی طرف جو ہے ان جو 3 دریا پاکستان کو دیے گئے تھے اس میں 3 چیزوں کے لیے پانی کی استعمال کی اجازت دی گئی تھی. ایک جو نارمل ڈے ٹو ڈے استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے اور فصلوں کے لیے جو کہ ادھر موجود ہوتی ہیں. دوسرا ہائیڈرو الیکٹرکسٹی پیدا کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس کے لیے ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ چھوٹے موٹے کنزرپٹیو یوز کے لیے وہاں پہ الاؤڈ ہے اس ٹریٹی کے اندر. بھارت نے نہ صرف جو 4 دریا جو ہے وہ پاکستان کے اندر لاہور کے اوپر داخل ہوتے ہیں, راوی کے اندر تقریباً 6 جو مختلف پروجیکٹ لگا کے تقریباً 100% پانی کو روک لیا ہوا ہے. چناب کے اندر جو ہے بھارت کو الاؤڈ ہے 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی روکنے کا. اس نے اس کے اندر ابھی تک جو پانی روکنے کی گنجائش ہے وہ اس سے کم پانی روکا ہے, لیکن چونکہ یہ سیزن وہ ہے جس میں پانی کی اویلیبلٹی تھوڑی سی کم ہے تو اس لیے ہمیں اس وقت اس کا کرنچ جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہے. لیکن پانی روکنے سے زیادہ پانی کو ریگولیٹ کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا کسی صورت میں, بیکاز آج کل جو پانی وہ روک رہے ہیں بارشوں کی صورت میں یا کسی اور برف کے پگھلنے کی صورت میں, جب پانی بڑھے گا تو وہ اس پانی کو مسلسل چھوڑ کے کچھ کر سکتے ہیں. اور چھوڑ کے ہم نہ صرف ہمارے ہاں سیلاب پیدا کر دیں گے, سلٹ بھیج دیں گے, بلکہ وہ اس پانی کو اس طرح بھی یوز کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کی طرف حملہ کریں تو اس پانی کے استعمال کو اس طرح کام میں لائیں کہ ہماری جو فورسز گراؤنڈ فورسز ہیں وہ اچھے طریقے سے موو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب آپ پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ اس نے پانی تو روک لیے, اب پاکستان نے 15 دن کے اندر کیا ہوم ورک کیا ہے؟ کوئی دروازہ کھٹکھٹایا ہے یا ابھی گفت و شنید اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ کیا کس طرح سے آگے بڑھا جائے؟ اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے رمضان؟ جی آپ کی آواز آ رہی. جی, گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے کچھ پچھلے عرصہ 30 سال سے کافی ہم نے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہوئی تھی, اور ہم نے جو ہے وہ بہت ہی اپولوجیٹک رویے بھی تھے, اور ہم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس دوران میں ہم نے باڑ بھی لگانے دی بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر, جو کہ ایک لائن آف کنٹرول ہے, اور لائن آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی کنٹرول ہے وہ وہیں اس کی سرحد بن جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ بہرحال جو کام کر دی ہے. سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ جو اس کے روح رواں تھے اور وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے وہ جناب بندہ ہی بھاگ گیا, اور پھر جس طریقے سے پاکستان کا کیس خراب ہوا, ان سب سے مبرہ عالمی برادری آپ کے لیے تب آئے گی جب آپ افینسو ڈیفنس پالیسی اپنائیں گے, جو کہ ہم نے اپنا لی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو بھارت کو ماضی کے اندر فیس سیونگ کا موقع دے دیا جاتا تھا, بھارت کو جو ہے وہ ایک لیوریج مل جاتی تھی, اس بار جو ہے پاکستان کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ مغرب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ افینسو پہ چلا گیا ہے, اور افینسو بھی ایک لیول کی حد کا نہیں بلکہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی سطح پہ جانے کا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ جب بھارت کے اندر کوئی ملٹری ایکسرسائز نہیں ہو رہی, یہ چھوٹی موٹی لائٹیں آف کر دینا, یہ چیزیں کر دینا, یہ معمولی باتیں ہیں, یہ اپنے لوگوں کو وہ امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے امپریس نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہاں جنگی مشقیں چلا رہے ہیں, ہم جو ہے 2 میزائل کے کامیاب تجربات کر چکے ہیں, ہماری ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ اپنے معاملات کو سامنے لا چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ بھارت نے کیا ایسا کچھ کیا؟ تو بھارت تو کچھ نہیں کر رہا.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تبھی تو نیو یارک ٹائم جو ہے وہ مرد آہن کے طور پر آرمی چیف کو لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، اور پاکستان اس ٹائم پہ کھڑا ہو گیا. بھارت سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، ٹیکٹیکل مسٹیک ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے ایک منتشر قوم کو جو ہے اکٹھا کر دیا، جس کے اندر نفرت کے بیج بھارت نے بو دیے تھے. وہ لوگ جو ہے آج پھر ایک کفر کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور یہ کفر کے ساتھ لڑائی جو ہوتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اور جہاد جب ہوتا ہے تو اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں مسلمان، وہ شامل ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے بھارت کو یہ ٹھیک. بات جو ابھی سمجھ آ رہی ہے، نریندر مودی کا جو میں ایک گزارش کر دوں، نریندر مودی نے بڑی تیزی سے سیاست کھیلی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ فوج کے پاس اب اختیار ہے، میں اس کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ اب جو فیصلہ کرے. بھائی وزیر اعظم تم ہو، غلطیاں تم نے کی، تم نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی فوج کو جو ہے گندی سیاست میں گھسیٹ لیا، ان کے اوپر الزام لگوا دیا، ان کی پروفیشنلزم کے اوپر کالک پوت دی، اور اب تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جناب فوج کے پیچھے جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. تم آ کے کہو کہ ہاں میں اعلان جنگ کرتا ہوں، بولو نا ایک دفعہ. کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف فوج میں بغاوت ہو گئی ہے. اس وجہ سے نریندر مودی جو ہے اس نے سیاسی پینترا اختیار کرتے ہوئے فوج کے اوپر جو ہے یہ سارا ملبہ ڈال دیا، اور چپ کر کے سائڈ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک. لیکن نریندر مودی کی حکومت بچنے نہیں لگی، یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا محمد افضل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جی جی انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہے تو اس کا بھی تو کوئی روک سکتا ہے. اس کا ایک دریا جو ہے وہ چین سے نکلتا ہے، اسے اس بات کا تو خیال ہوگا. جی، میں وہی جب پہلے بات کر رہا تھا تو میں یہی باور کرانا چاہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اگر پانی پاکستان کا روکنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پورا پانی روکنے کے لیے انڈیا کو 10 سے 15 سال اور چاہیے، جہاں پہ وہ پانی روکنے کا جو انتظام ہے، جو سٹرکچرز نئے بنانے ہیں ان کے اوپر وہ کام کر سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے. ابھی اس کو صرف اور صرف یہ ایڈوانٹیج ہے، پانی کو ریپلیس کر سکتا ہے، اور ایسے اوقات میں جب پانی کی فراوانی ہو وہ ہمیں فلڈ کر دے، اور ایسے اوقات جہاں پہ پانی کی کمی ہو اس وقت ہمارے ہاں وہ ڈراؤٹ کی کیفیت پیدا کر دے. یہی حال جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ چائنا، چونکہ ان کی سچویشن بھی ہماری طرح ہے، اور جس طرح انڈس ویلی جو ہے، انڈس ریور کو کی ٹریبیوٹریز کو انڈیا کے اندر سے کنٹرول ہو رہا ہے، اسی طرح برہم پترا کی ویلیز کو بھوٹان اور چائنا سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہی صورتحال اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل فینومینن ہوگا جس کو دیکھ کے انڈین اسٹریٹجی والوں کو اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل ٹھیک. کرنا ہوگا. ٹھیک. عبداللہ گل صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کو یونائٹ کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بہت حد تک ایسا ہوا کہ ساری قوم جو اس وقت اکٹھی ہو گئی ہے، مگر ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو تھوڑا ہچکچا رہی ہیں، اور جب ان کیمرہ اجلاس ہوا تو پی ٹی آئی نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، اور اس کے اوپر اصرار کیا کہ نہیں جی بانی پی ٹی آئی کو لے کے جایا جائے، تو ان کے بغیر جو ہے یہ اجلاس جو ہے ان کیمرہ یہ ادھورا ہی رہے گا. تو اس رویے کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عبداللہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس طرح سے انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا ہے دریائے چناب کا، اور اس میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب اور ڈاکٹر سید طاہر اعجازی صاحب. طاہر صاحب، پاکستان نے جس طرح سے ابھی تک پانی کے معاملے کو دیکھا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں اس فال فلیگ آپریشن کو، اور اس کے بعد سے لے کے انڈیا نے باقاعدہ صرف، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے دھمکی دی ہے، اس نے دھمکی سے بھی آگے جا کے پاکستان کا پانی روک دیا ہے، اور آنے والے وقت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا. پاکستان نے اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ لیا ہے اور ایک وار ایکٹ کے طور پہ اسے جو ہے وہ گردانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت اس مقدمے کے حوالے سے جو اپنی تیاریاں کی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ممکنہ طور پہ پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے تاکہ پاکستان اپنے پانی کو بچا سکے، اپنی لائف لائن کو بچا سکے؟ جی شکریہ رمضان صاحب. یہ بہت اہم موضوع ہے، اور میرے خیال میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اس موقع پہ ہم تمام جتنے بھی دماغ ہیں، جتنے بھی سوچنے والے لوگ ہیں،
वो सर जोड़ कर बैठें और सोचें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और जिस तरीके से एक इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात, जिस तरह पीछे 3 साल 4 साल पहले कश्मीर का मामला हुआ था, अब ये हुआ था, अब आगे मजीद क्या होने वाला है इसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी अहम चीज ये है कि पानी को हम अपनी जिम्मेदारी बनाएं और पानी को की मैनेजमेंट को हम ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हमें पानी के रिजर्व जो बनाने हैं, रिजर्व पॉन्ड्स बनाने हैं, वो पॉन्ड्स के ऊपर हमने और डैम्स के ऊपर हमने अभी तक जो है काम बहुत स्लो किया हुआ है और हम अपने पानी को कम से कम सिक्योर कर सकते हैं। और हमें हर वक्त ये नहीं एहसास होना चाहिए कि हम इंडिया की तरफ ही देखते रहें और हम इसी चीज को हाईलाइट करते रहें। अब जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है वहां तो ये बहुत अहम मौजू है, लेकिन जहां मईशत और पानी का ताल्लुक है मेरे ख्याल में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि आज मोदी है, कल कोई शायद इससे ज्यादा सख्त किस्म का बंदा आ जाएगा, परसों कोई और हालात होंगे, तो हम पाकिस्तान के पानी के मसले को वंस फॉर ऑल हल कर लें और इसके ऊपर पूरी तवज्जो दे दें। और हमें चाहिए कि ये ना हो कि हम पानी की वजह से अपने आप को एक कमजोरी में डाल दें। ठीक है अब्दुल्ला साहब, जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से बात होती है या उनके दरमियान जो तनाव होते हैं उस हवाले से बात होती है तो दो मुल्कों की तरफ देखा जाता है कि वो मुल्क कहाँ पे खड़े हैं, एक चीन, दूसरा अमेरिका। चीन तो अब जाहिर है को पाकिस्तान के साथ ही जाएगा क्योंकि उसके भी इंडिया के साथ बहुत हॉस्टाइल किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने हमने देखा है कि 131 मिलियन डॉलर की अभी डील की है उसके साथ, बल्कि उस डील को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया है एमुनेशन के हवाले से और सप्लाई के हवाले से। उससे कोई मैसेज कन्वे होता है इस तरह के हालात के अंदर जब दोनों मुल्कों के बीच में तनाव है। एक तरफ वो कह रहा है कि अमेरिका जी अपने मामलात खुद हल करें और ये कोई पहला वाक़या नहीं है इन दोनों के बीच में, इस तरह के ताल्लुकात की बाकायदा एक तारीख़ है और मीनवाइल ये वाक़या भी हो जाता है। रमजान साहब, अमेरिका जिस मुल्क का नाम है वो सिर्फ कमज़ोर लोगों के ऊपर चढ़ाई करता है, कमज़ोर रवैयों को जो है वो उनके ऊपर जो है हावी होता है। जब कोई भी मुल्क खड़ा हो जाए, आप देख लीजिए, मिसाल देख लीजिए नॉर्थ कोरिया, छोटा सा मुल्क है ना, उनके पास कोई ऐसे खाने पीने के बहुत मुश्किलात हैं उनके लिए, तो खुराक की बंदिश है। उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया जो है अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ही वो आदमी थे जिन्होंने किम जोंग उन से बातचीत जो है वो शुरू कर दी और फिर बॉर्डर भी क्रॉस कर गए उनका, तो ये भी हमें देखने में आया। इसलिए भारत यकीनन ये जरूर समझ रहा है कि शायद अगर इसराइल अमेरिका की एक आंख है तो चीन की मखासमत की वजह से भारत जो है वो दूसरी आंख है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है वो, आपने इस बात पे बड़ा गौर कीजिएगा कि आप मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितनी ज़बरदस्त जो है एक मास्टर स्ट्रोक खेला और रूस के साथ साझबाज करके उधर व्लादिमीर पुतिन को दोस्त बनाया और दूसरी जानिब जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो है उन्होंने बेइज्जत करके रख दिया। 2 घंटे की टेलीफोन कॉल उन्होंने खुद पुतिन साहब को की थी। तो कल को क्या, जो कि इस टाइम पे अमेरिका में पहले ही डिबेट चल रही है, वहाँ थिंक टैंक्स ये बात कर रहे हैं, वहाँ उनके जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जो इदारे हैं वो ये बता रहे हैं वाइट हाउस को और पेंटागन को कि जनाब चीन की और रूस की जो आपस में अखट है इसको हमें एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर दुनिया चली गई और हमें चीन और रूस की ताकत को जो है वो हमें समझना पड़ेगा और पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या कल चीन के साथ अगर कोई जो अमेरिका की डील हो जाती है तो मुझे बताएं कि वेयर डज इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ खड़ा होगा? और फिर इंडिया की जो स्ट्रैटेजी के कंप्लीटली उसने जो है अपने आप को, जब रूसी शिप डूब गई सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में, तो उन्होंने जल्दी से जो है अमेरिकी शिप के ऊपर जाके डेरे डाल लिए। अब अमेरिकी शिप जब उनकी उसके अंदर डूबती नजर आ रही है तो भारत का क्या होगा? इसलिए भारत की जो मेजर फॉरेन पॉलिसी आप देखें कि मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान अपने कद काठ के साथ खड़ा हो गया दुनिया के सामने,
تو مغرب کی فورن پالیسی جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، اس لیے وہ بھارت کے ساتھ انہوں نے کنارہ کر لیا، ماں سوائے جے ڈی وینس کے، جس نے شاید اپنی بیگم جو ہندو بیگم ہیں اوشا بالا وینس، جو کہ آندھرا پردیش کی رہنے والی ہیں، شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ صرف معاملہ کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو مزید بگڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ٹائم پہ دنیا کی نظریں دونوں ممالک کے اوپر ہیں، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے اوپر ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسی ٹائم پہ ہم پانی کا مسئلہ حل کرا لیں، ورنہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد ہم پھر میدان جنگ میں ٹھیک کھڑے ہے ہوں گے اور پھر شاید ہم توجہ کے مرکز بھی نہ رہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب، یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ تھا اس کے تحت 3 دریا پاکستان کو ملے، 3 دریا بھارت کو ملے، جو پاکستان کو 3 دریا ملے ان کا بھی کچھ حصہ پانی کا جو بھارت استعمال کر سکتا ہے، اور اس نے ڈیم وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ اب اس نے یکطرفہ طور پر اس معاہدے کی جو خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو اس وقت ڈسکشن ہے وہ تو صرف انہی 3 دریاؤں کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اگر مزید بٹوارا ہوگا دریاؤں کے پانی کا تو وہ یہی 3 دریا ہیں، وہ جو اس کے حصے میں آئے، اس کے کھاتے میں آئے، وہ ان کا پانی استعمال کر رہا ہے، اپنی فصلوں کو سیراب کر رہا ہے۔ تو یعنی ایک طرح سے جو خسارے میں ملک ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ تو پاکستان اب اس اپنے جو مدعا ہے اس کو لے کے ورلڈ بینک میں کب جائے گا، کیونکہ پانی تو روز کی بنیاد پہ کم پاکستان کے اندر آ رہا ہے، جس سے جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ جو کرائسس ہے، اس کرائسس کے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انڈیا نے ہم پہ اسٹرائک نہ کیا تو یہ کرائسس ختم ہو گیا۔ یہ کرائسس میرے خیال میں ایک دفعہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کرائسس تبھی ختم ہو سکتا ہے جبکہ یہ ایگریمنٹ دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں آ جاتا۔ اور میرے خیال میں پاکستان کو، فارن آفس کو اور پاکستان کی جو پانی کی وزارت ہے اس کو اس چیز کو زندہ رکھنا چاہیے، اور اس کو اس وقت دنیا کے اندر ورلڈ بینک کے ساتھ، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ یہ روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو اٹھائیں، کیونکہ یہ چیز بہرحال ہمیں ہضم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا پانی روک دے اور آپ اس کے ساتھ یہ سوچ لیں کہ جب حملہ نہیں ہو رہا تو بات ختم ہو گئی۔ میرے خیال میں اس کے اوپر پاکستان کو بڑی سیریسلی ایک ٹیم تیار کرنی چاہیے، جو ٹیم جو ہے کنٹینیوسلی۔ اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو خاص بتاؤں کہ یہ منسٹریوں کا کام نہیں ہوتا، یہ آپ کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی سیاستدان ایز اے لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایکسپرٹ ایز اے لیڈر ہو سکتا ہے جو اس چیز کو لے کر اور اگلے 5 سال یا 10 سال اس کو جنگ لڑ سکے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کو پیچھا کر کے اس چیز کو سالو کریں۔ دوسری طرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اریگیشن کے لیے ڈرپ واٹر اریگیشن کو کریں۔ دوسری بات ہے کہ واٹر جو وہ ہے سنبھالنا جو ہے، جو خاص کر سب گراؤنڈ لیول ریچارج سسٹم جو ہے اس کو بڑا مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پانی کی جو پہلی قلت ہماری مس مینج کی وجہ سے ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے انڈیا سے پانی لینے کا، اس کے لیے تو بہت سخت قسم کے اقدامات چاہیے۔ لڑائی کی ضرورت تو بعد میں پڑے گی، لیکن خاص کر یہ وہ مقدمے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹس میں لڑے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ سے یہ جیتے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اور ہم اس کے اوپر ہم اس مقدمے کو لڑیں اور ہم اس مقدمے کو جیتے، یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا لازم آ گیا۔ صحیح ہے۔ عبداللہ گل صاحب، انڈیا پاکستان کے پانی کو سٹاپ کر کے روک کے مسلسل ٹیسٹ تو کر رہا ہے ہمارے نروس کو، کہ جو اس نے کہا اس نے ویسا کر دیا۔ ہم نے اسے وار آف ایکٹ سمجھا، مگر اچھی بات ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہے اب مختلف جو محاذ ہیں، فورمز ہیں، ان کے اوپر لے جا کر کے اس معاہدے کو، اس مدعے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے ابھی ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب نے کہا کہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اور ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، تو اٹ ول ایگزسٹ انٹل انلیس اٹس بین ریزالوڈ۔ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بات کہی ہے، بالکل یہ بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اپنے میننگ فل اینڈ کے اوپر جب تک نہیں پہنچے گا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے
میں مسئلہ جو ہے وہ کسی کو کینسر ہے خدا نہ خواستہ اور آپ اس کو ڈسپرین دے کے جو ہے وہ ذرا ریلیکس کروانا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا. اس لیے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ تب ہی ہوں گے جب آپ جو ہے وہ اپنی انٹینشنز کو ڈکلیئر کریں گے. آپ نے کہا ہے کہ ایکٹ آف وار ہے، تو پھر آپ کو یہ یاد رکھیں آج تو پوری نیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آج جو ہے وہ افواج کی جے جے کار ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک بہادر سٹانس لیا ہے. لیکن فرض کریں ابھی یہ خطرہ ٹل جاتا ہے، 5 مہینے کے بعد جب آپ کو پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، جب آپ کو جو ہے وہ آئے دن بھارت جو ہے کبھی سیلاب کی کیفیت پیدا کر دے گا تو کبھی آپ کو قحط میں مبتلا کر دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ جو پانی کی جنگ ہے یہ اٹ از لائک این ایکوا بام. ٹھیک یہ ایک پانی کا بم ہے جو نیوکلیئر بم سے بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب، کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کوئی آبی پالیسی بنائیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال یا تو سیلاب آتے ہیں یا پھر جو ہے وہ پانی کی شدید قلت رہتی ہے، یعنی دو انتہائیں ہیں اور بیچ والی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو کتنی ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنی کوئی ایسی آبی پالیسی تشکیل دیں جس کے تحت ہم پانی سٹور بھی کر سکیں، جو سٹورڈ پانی ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال بھی کر سکیں. میں جی آج صبح ایک اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے پانی کے اوپر. یہ رفاح یونیورسٹی کی طرف سے ہے. اس دفعہ رفاح یونیورسٹی ہوسٹ کر رہی ہے. 9ویں کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے 8 کانفرنسز ہو چکی ہیں. آج کی کانفرنس میں میں سن کے حیران ہوا کہ 84 پیپر ایکسپٹ ہوئے 400-600 میں سے. ابھی اتنا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو چاہیے، وہ جو تھنک ٹینک چاہیے، وہ جو ایک کنسرن قسم کا گروپ چاہیے جس کا کام ہی ہو یہ کہ یہ انڈیا کی ٹریٹی کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس پانی کا ایک ایک قطرہ کس طرح استعمال کرنا ہے. تب تک صرف بیانات سے اور بڑے بڑے دعووں سے یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پچھلے 75-78 سال سے پاکستان میں پانی کی بحث چلی آ رہی ہے اور ہم اسکول میں تھے تب بھی بحث تھی، جب یونیورسٹی میں تھے تب بھی بحث تھی، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے تب بھی یہ بحث تھی، اور آج بھی یہ ورلڈ بینک اور ہر جگہ پہ یہ بحث چل رہی ہے. ہمیں ایک بہت اہم ایک گروپ تشکیل دینا پڑے گا 5 سے 10 ماہرین کا، جن کو ذمہ داری دیں کہ وہ اس پانی کے مسئلے کو کسی طریقے سے حل کریں اور ایک ایک چیز کے اوپر پالیسی بنائیں. صحیح. ہمارے گھر کی چھت پہ جو پانی گرتا ہے اس میں سے ہم کتنا ہمیں سنبھالنا چاہیے، ہمارے گاؤں میں جو پانی بیٹھتا ہے اس کو کتنے تالاب بنانے چاہیے، ہمارے نالا لئی سے اوپر جو 14 تالاب بننے تھے وہ کب بنائے جائیں، ہمارے کون سے ڈیمز چھوٹے بڑے ہمیں بنانے ہیں. اب چائنا نے حال ہی میں تقریباً 5000 پانڈز بنائے. پاکستان کو بھی تقریباً 5000 پانڈز کی سخت ضرورت ہے، جس میں بارش کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ 75% پانی جو ہے صرف 3 مہینوں میں آتا ہے اور اسی میں ہم نے اس کو پریزرو کرنا ہے، انڈر گراؤنڈ ریچارج کرنا ہے. تو ماہرین کی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو ہر وقت بیٹھ کے اور اس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ ڈیسیجنز کرے اور حکومت تک اپنے ڈیسیجن پہنچائے، اور حکومت اپنے ڈسٹرکٹ لیول تک اور اپنے پی ایس ڈی پی کے تحت سالانہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت ان کو امپلیمنٹ کر سکے. ٹھیک. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ.